से अंबिया घिर चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आँखों में जागता है सदा गम हुसैन का, आँखों में जागता है सदा गम हुसैन का, सीने में सांस लेता है मातम हुसैन का। मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। नाज़रीन इकराम, आज हमारी मुहर्रमुल हराम की दूसरे दिन का प्रोग्राम है, खुसूसी ट्रांसमिशन 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से। आज हमारे साथ मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं और हमारा ये सिलसिला चल रहा है 8 मुहर्रम से 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम तक आप प्रोग्राम देखते रहेंगे हुसैन सबका। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जो पुरसा देंगे और हम ज़िक्र करेंगे इमाम हुसैन का और फ़लसफ़ा हुसैनी का, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप मुसलसल हमें वक्त दे रही हैं इन अय्याम में और आपकी मसरूफ़ियत हमसे कोई ढकी छुपी नहीं है, लेकिन इस मुक़द्दस और बाबरकत महफ़िल में आपकी मौजूदगी यकीनन हमारे लिए भी बाइस फ़ख्र है। और क्योंकि इस फ़र्श अज़ा की मेज़बान जनाबी सैयदा हैं, तो मेरे ख़्याल में ये बड़ा एज़ाज़ है आपके और हमारे लिए, बिल्कुल, कि हम इस महफ़िल में मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं। एक सही है कि हम कुछ हक़ अदा कर दें, कुछ ऐसी गुफ्तगू कर दें, कुछ पुरसादारी कर दें। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही ख़ूबसूरत नुहा ख़्वां हैं और बहुत मोहब्बत अहले बैत रखती हैं सोफ़िया, और इनसे हम यकीनन बहुत ख़ूबसूरत कलाम सुनेंगे। बहुत शुक्रिया सोफ़िया। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, जैसा कि हमारे इस सिलसिले की कड़ी आज 9 मुहर्रम को हम ज़िक्र करेंगे फ़लसफ़ा हुसैनी का और ज़ात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। डॉक्टर सरवत अस्करी, हम जब बात करते हैं इमाम हुसैन की और करबला की, तो उससे पहले हमारा एकदम जहन जाता है कि नवासे रसूल बहुत ही ख़ूबसूरत एक नाने और नवासे की जोड़ी है। नाना ऐसा आलीशान और उतने ही आलीशान नवासे, तो वो मोहब्बत, वो उनसियत, वो लगाव, वो लाड और वो एक अलग अंदाज़ है चाहतों का जो हमें आम दिनों में, आम ज़िंदगी में अमूमन नज़र नहीं आता। एक बुलंद मर्तबा शख्सियत और एक छोटे से बच्चे के साथ उनका लगाव और उनका बर्ताव बड़ा ही अनोखा सा लगता है। और उस वक्त भी असहाब ने कई दफ़ा इस बात को दोहराया भी कि ये मासूम से बच्चे हैं, जैसे सवार हैं दोश पे तो भी देख रहे हैं, और कहा कि क्या खूबसूरत सवारी है, तो उन्होंने कहा सवार भी तो देखो कितना हसीन है। तो इमाम हुसैन और रसूल खुदा का जो एक ख़ूबसूरत रिश्ता है, उस रिश्ते के हवाले से मैं चाहूँगी कि थोड़ा आप रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक़तल करबला में जो अजीम कुर्बानी दी, आपने दीन ला इलाहा इल्लल्लाह को बचा लिया, आपने कुरान को बचाया, आपने शरीयत को बचाया और आपने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बचा लिया। हम जब उस हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गौर करते हैं कि जिसमें खातिमुन नबीय्यीन व मुरसलीन ने इरशाद फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हर बच्चा अपने दादा से, नाना से, अपने बुजुर्गों से हुआ करता है हुसैन मिन्नी, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। वह अना मिनल हुसैन, बड़ी मुख्तलिफ सी बात है। ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। लेकिन जब सन 61 हिजरी आया, मक़तल करबला आया, रोज़े आशूरा आया और इमाम आली मकाम नेज़े पर इमाम का सर बुलंद हुआ और सूरह कहफ की तिलावत कर रहा है, तो उस वक्त समझ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया कि अना मिनल हुसैन, यानी मैं भी हुसैन से हूँ। तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम शख्सियत, और जैसा कि आपने फरमाया कि ये नाना और नवासे का बड़ा अलग प्यार है। रिवायत ये कहती है कि एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक जानू पर इमाम हुसैन को बिठाए हुए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक जानू पर अपने बेटे को बिठाए हुए थे। जिब्रील अमीन नाजिल हुए,
کہا کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ آپ اس میں سے ایک کو پسند فرما لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نواسے کو رکھ لیا اور بیٹے کو دے دیا، اور آپ کے بیٹے کی رحلت ہو گئی اور نواسہ زندہ و سلامت موجود رہا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ حسین کا وجود ان کے لیے بھی ضروری ہے، ان کی بیٹی فاطمہ زہرا کے لیے بھی ضروری ہے، اور خود دین اسلام کے لیے ضروری ہے، شریعت کے لیے ضروری ہے، قرآن کے لیے، مذہب کے لیے ضروری ہے۔ تو جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مقتل کربلا میں عظیم قربانی دی، اور نانا کے نہ صرف ایک دین کو بچا لیا بلکہ نانا کے نام کو بھی بچایا اور نانا کے کام کو بھی بچایا۔ ہنا آپ میری بات کی گواہی دیں گی کہ اگر کوئی کسی کے بزرگ کوئی کام کر جائیں، ایسا کام کہ جس کی مدت تقریباً 1 سال ہو، صحیح، تو اگر اس کے بچے اس کی حفاظت کے لیے کم از کم 1 مہینہ تو کام کریں گے، تبھی تو ہمیں کہا جائے گا، تبھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ حفاظت کے لیے اس کے لیے کیا۔ تو بالکل ویسے ہی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رسول خدا کا دین کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ رسول خدا کی شریعت کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ قرآن کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بھی کچھ کام ایسا ہی کرنا تھا کہ جس کی بنا پر ان کی محنت قیامت تک چلتی رہے۔ صحیح، اور امام علی مقام، بہت گہرا فلسفہ ہے بالکل، امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ وہ کام کیا، بلکہ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ دنیا میں بڑے بڑے سانحات گزرے، بڑے بڑے واقعات گزرے، اور بنی نوع انسانیت چند دنوں میں بھول جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، 9/11 کا واقعہ ہوا، کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اتنا اس سے بڑا واقعہ اب شاید رونما نہ ہو، لیکن چند دن گزرتے ہیں اور وہ دن طاق نسیاں کی نظر ہو جاتے ہیں، بلکہ والدین اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، انسان ان کو بھول جاتا ہے، اور کبھی والدین بیٹھے رہتے ہیں، جوان بچے دنیا سے گزر جاتے ہیں، ان پر بھی دنیا ختم نہیں ہوتی، وہ بھی پرانی ہو جاتی ہے بات۔ لیکن یہ واقعہ کربلا تھمتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ، لیکن یہ واقعہ کربلا ہر سال جب 28 رجب آتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ امام علی مقام نے آج ہی مدینہ چھوڑا تھا۔ ہر سال جب 8ویں ذی الحجہ آتی ہے تو لگتا ہے آج ہی امام علی مقام نے حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا تھا، اور آپ مکے سے روانہ ہوئے تھے اور عازم عراق ہوئے تھے۔ ہر سال 2 محرم کو لگتا ہے کہ آج ہی امام علی مقام وارد کرب و بلا ہوئے۔ ہر سال 7ویں محرم کو یہ لگتا ہے کہ جیسے آج ہی خیام حسینی سے علتش کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ ہر سال 9 محرم کو یہ لگتا ہے کہ آج ہی ایک رات کی عبادت کی مہلت مانگی گئی، اور ہر سال 10 محرم کو یہی لگتا ہے کہ مقتل کارزار آج ہی سجا ہے، آج ہی امام علی مقام اپنے تمام تر تحفوں کو بارگاہ الہی میں پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا معجز نما ذکر ہے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے، اس کو زندگی دے دی خدا نے، اس کو جاویدانی دے دی، اس کو پائندگی دے دی، اور پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ امام علی مقام نے خدا کے دین کو بچانے کے لیے اپنے تمام تر تحفے بارگاہ الہی میں پیش کیے۔ پروردگار عالم نے حسین کے نام کو بھی بچا لیا اور حسین کے کام کو بھی بچا لیا۔ تا قیامت کے لیے حسین کا نام بھی موجود ہے اور کام بھی موجود ہے، اور اس کی دلیل کے طور پر میں پوری دنیا کی عزاداری کی بات نہیں کروں گی، میں صرف کربلا معلیٰ کی بات کروں گی۔ روضہ امام حسین علیہ السلام جو کہ مرجع انوار ہے، منبع خلائق ہے، آج پوری دنیا سے جوق در جوق لوگ روضہ امام حسین علیہ السلام پر پہنچے ہوئے ہیں، اور کربلا معلیٰ کہنے کو ایک چھوٹا سا شہر ہے، مگر اس کے باوجود وہ اتنی عظیم میزبانی کرتا ہے، کا مجمع ہوتا ہے، بالکل، کہ جتنا بھی مجمع ہو وہ اس کربلا کے اندر سمو جاتا ہے، سمٹ جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ بھی ایک معجزہ ہم کہیں گے کہ اتنا ایک خلقت ہوتی ہے اور وہ ایک چھوٹا سا شہر اس کے اندر سب سما جاتے ہیں۔ میں بہت حیران ہوتی ہوں اس بات پر، کیونکہ میں 40 کا کئی دفعہ سفر کر چکی ہوں۔ نجف سے کربلا آتے ہوئے تو جب نجف سے کربلا کی جانب چلتے ہیں تو لوگ سفر میں بھی ہوتے ہیں، کوئی 18 سفر کو پہنچتا ہے، کوئی 19 سفر کو پہنچتا ہے، لیکن 20 سفر امام کے چہلم والے دن ہر شخص کربلا میں موجود ہوتا ہے۔ ہر شخص کو کھانا بھی ملتا ہے، ہر شخص کو پانی بھی ملتا ہے،
ہر شخص کو روضہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت بھی ملتی ہے. یعنی حسین کا در بڑا بافیض ہے, حسین کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا, اور یہ امام علی مقام کا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ جس معجزے سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے. سبحان اللہ, بالکل بالکل ایسا ہی ہے یہ معجزہ. اور وہ جو شاعر کہتا ہے کہ نماز کو اذان کو رسول کے بیان کو, نماز کو اذان کو رسول کے بیان کو کیا ہے جس نے معتبر, حسین ہی حسین ہے. جو زیر تیغ لا الہ کہا تو کہہ اٹھا خدا, سبحان اللہ. جو زیر تیغ لا الہ کہا تو کہہ اٹھا خدا, کسی پہ ناز ہے اگر حسین ہی حسین ہے. سبحان اللہ. تو امام حسین کی شخصیت تو خدا جس پہ فخر کرتے ہیں, اور رسول خدا پورا, مطلب ہم تو بہت معمولی شخصیات ہیں جو ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو ہماری زبان سے ادا ہو رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ اعزاز ہے, لیکن ان کی شخصیت تو بہت بلند ہے. اس بلند شخصیت کے ساتھ رسول اللہ کی جس طرح آپ نے محبت اور انسیت کی بات کی, فلسفہ کربلا کیا ہے, فلسفہ حسینی کیا ہے؟ ہے نا, سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گی کیونکہ آپ کا بھی تعلق درس و تدریس سے رہ چکا ہے, لہٰذا جو ٹیچرز اساتذہ کرام میرے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کی یقیناً گواہی دیں گے, آپ بھی گواہی دیں گی کہ کسی بھی انسان کی گروتھ میں یا نشو و نما میں, اس کی شخصیت میں, اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو امام علی مقام کس کے نواسے ہیں؟ رحمت العالمین, سید المرسلین, خاتم النبین و مرسلین, آقائے دو جہاں والی کون و مکان, تاجدار انبیاء و مرسلین, احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. آپ کی نانی کون ہے؟ ملیکۃ العرب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ. آپ کے دادا کون ہیں؟ متولی کعبہ, محافظ کعبہ, محافظ زمزم, حضرت ابو طالب علیہ السلام. آپ کی دادی وہ ہیں جن کے لیے دیوار کعبہ میں نیا دروازہ بنا, یعنی جناب فاطمہ بنت اسد. اور آپ کی ماں والدہ وہ ہیں جو سیدۃ النساء العالمین ہیں, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, جن کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی. اور خود آپ کے والد گرامی وہ ہیں جو کہ امیر المومنین, امام المتقین, شیر خدا, امیر عرب, اسد اللہ الغالب, مطلوب کل طالب, علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو اس عظیم فیملی بیک گراؤنڈ نے جناب امام علی مقام علیہ السلام کو کیا نکھارا ہے, کیا پروان چڑھایا ہے. اور مجھے روایت میں نظر آیا کہ امام حسین علیہ السلام کی ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ جناب فاطمہ زہرا میں داخل ہوئے, دیکھا جناب فاطمہ زہرا وضو کرتی جا رہی ہیں اور روتی جا رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کہا کہ فاطمہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے شکم میں جو بچہ ہے وہ نہایت بے کسی کے عالم میں بے جرم و بے خطا شہید کیا جائے گا, مگر فاطمہ جو مرضی معبود ہو. ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا کہ بابا جان میں مرضی رب میں راضی ہوں, لیکن سوچئے تو صحیح کہ جس ماں کا بچہ شکم مادر سے آواز دے, یا اماہو ان الغریب ان الشہید ان العطشان, اے اماں جان میں غریب ہوں, میں شہید ہوں, میں پیاسا ہوں, تو اس ماں کے دل پر کیا گزرے گی. اور اس کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن آیا. یعنی جو بھی ملک تہنیت لے کر آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, وہ تعزیت کرتا ہوا آیا کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ حسین وہ ہیں جو کہ مقتل کربلا میں بے جرم و بے خطا 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام واقعات کو اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کے سامنے بیان کیا. رسول خدا روئے, خود جناب فاطمہ تو زہرا روئیں, مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام روئے, اور کچھ عجب نہیں کہ پورا گھر رویا ہو. مگر اتنا مجھے تاریخ میں ضرور ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا نے اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بابا میرے حسین پر کون روئے گا, کیا آپ موجود ہوں گے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں فاطمہ, نہ میں موجود ہوں گا, نہ تم موجود ہوگی, نہ حسن موجود ہوں گے, نہ علی موجود ہوں گے.
تو فاطمہ چاہنے والی ماں تھی، تڑپ گئی ایک مرتبہ اور کہا کہ کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ عرب کی سرزمین پر اس مردے کو منحوس تصور کیا جاتا ہے جس پر کوئی رونے والا نہ ہو. فاطمہ نے کہا کہ بابا جان میرے حسین پر کون روئے گا. ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، جس کے مرد تیرے مردوں کو روئیں گے، جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے، جس کی عورتیں تیری عورتوں کو روئیں گی. تو میں اور آپ دعائے جناب سیدہ ہیں، نہ آگ سے، پانی سے، نہ مٹی، نہ ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے. سبحان اللہ. شہزادی کونین کی دعا بن کر میں اور آپ موجود ہیں. واہ واہ، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے. اسی کے ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ صوفیہ سے میں یہ درخواست کروں کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں امام عالی مقام کے حضور میں. میں مارے عرض کرب و بلا، میں حسین ہوں. میں مارے عرض کرب و بلا، میں حسین ہوں. نوکر بنی ہے جس کی قضا، میں حسین ہوں. میں مارے عرض کرب و بلا، میں حسین ہوں. اس پوری کائنات میں شبیر کے سوا گزرے بہت ولیوں نبی علی مرتبہ، لیکن کوئی یہ کہہ نہ سکا میں حسین ہوں. میں مارے عرض کرب و بلا، میں حسین ہوں. راہب کے ساتھ بیٹ تو معمولی بات ہے، میرے تو اختیار میں کل کائنات ہے. جو چاہے جس کو کر دوں عطا، میں حسین ہوں. میں مارے عرض کرب و بلا، میں حسین ہوں. واقف نہیں ہے وہ میرے جاؤ جلال سے، بیعت طلب ہے فاطمہ زہرا کے لال سے. شاید یزید بھول گیا میں حسین ہوں. میں مارے عرض کرب و بلا، میں حسین ہوں. جزاک اللہ. بہت خوبصورت کلام شان امام حسین علیہ السلام میں. اور وہ جو کہتے ہیں کہ نا امیدی نے یہ راہب سے کہا فکر نہ کر، نا امیدی نے یہ راہب سے کہا فکر نہ کر، یہ جو کہہ دیں وہی قسمت کا لکھا ہو جائے. حر سے خود حر نے کہا چل اسی در کی جانب، حر سے خود حر نے کہا چل اسی در کی جانب، کل عدم جا کے جہاں تیری سزا ہو جائے. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد مزید پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. اشقیاء میں وارث انبیاء گھر چکا ہے.
مومنوں نر گئے اشقیا میں، وارث انبیاء گھر چکا ہے۔ سجدے میں ہے حضور تو دوش پر حسین ہے، اس شان پر تو ذات خدا جھومنے لگی، یہ کھیلنے کا رنگ بھی ایسا حسین لگا، بڑھ کر نماز ننھے قدم چومنے لگی۔ ہمارے محرم کی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت اسٹوڈیو میں معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری اور ان کے ساتھ ہیں صوفیہ شیراز۔ ہم گفتگو کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے اس نسبتوں کی، ان رشتوں کی جو یقیناً بہت ہی انمول ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، اور ساتھ ساتھ فلسفہ حسینی پہ اور کربلا کے ان معاملات پہ، ان فلسفے پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جس کا اصل مقصد کیا تھا، اور یہ سارا واقعہ، یہ ساری شہادتیں، یہ سارے جذبے اور یہ سارے سلسلے کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں آ کر ختم ہوئے، اس حوالے سے اس موضوع پہ روشنی ڈال رہی ہیں ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ گفتگو کر رہی تھیں کہ بہت سے واقعات معدوم ہو جاتے ہیں، ذہنوں سے مٹ جاتے ہیں، لیکن واقعہ کربلا اسی طرح تر و تازہ ہے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں، اور پورے معاشرے میں، پوری دنیا میں جہاں بھی حق اور باطل کی بات ہوتی ہے وہاں پہ حق کی گفتگو کے لیے ہمیشہ کربلا کا ہی ذکر کیا جاتا ہے، اور رول ماڈل جو ہے امام حسین کو ہی سمجھا جاتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ہر قوم بحیثیت انسانیت امام حسین کو ایک بہت بلند درجے پہ فائز رکھتی ہے۔ کربلا کی گفتگو ہم پہنچ گئے تھے وہاں تک کہ کربلا کا آغاز ہوا جاتا ہے، تو وہ سلسلہ ذرا آگے کی طرف ہمارا یہ سفر چلے۔ سب سے پہلے آپ نے بات کی کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ مسلمان نہیں ہیں مگر اس کے باوجود وہ امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ جی، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یقیناً یہ اتنی بڑی امام عالی مقام کی فتح ہے کہ جہاں پر مظلومیت کی بات آئے گی، جہاں پر حق کی بات آئے گی، جہاں پر حق پرستی کی بات آئے گی، وہاں پر حسین ابن علی کا نام ضرور آئے گا۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مقتل کربلا میں عظیم کام سر انجام دیا۔ سبحان اللہ۔ ملائکہ انگوش بدندہ ہیں کہ حسین وہ کام کر گئے جو کائنات میں کوئی نہ کر سکا۔ دنیا حیران و پریشان ہے کہ حسین کیا کر گئے، بنی نو انسانیت حیران و پریشان ہے کہ امام علی مقام نے عظیم کام سر انجام دیا۔ یقیناً انسانی سوچ سے بہت بلند ہے یہ واقعہ سارا، جو ہمارے ذہنوں میں سمانا بڑا مشکل ہے، ہمارے ذہنوں میں سمانا بھی بہت مشکل ہے، اور پروردگار عالم نے اس ذکر کو زندگی عطا فرمائی ہے، اس ذکر کو پائندگی عطا فرمائی ہے، اس ذکر کو جاویدانی عطا فرمائی ہے۔ اور جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یہ عظیم قربانی، تو یقیناً جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہونے کی حیثیت سے امام علی مقام کے لیے بڑا آسان یہ کام تھا کہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر نماز روزہ کرتے رہتے، اور وہاں پر سب جانتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں امام علی مقام۔ اور یزید کی حکومت تو بڑے دور تھی، شام میں تھی، دمشق میں تھی، وہ وہاں پہ فسق و فجور کر رہا تھا، کتنی آسان زندگی گزر جاتی، لیکن امام حسین علیہ السلام باطل کے خلاف آپ نے قیام کیا، آپ کھڑے ہوئے۔ اگر حسین نہ کرتے تو کون کرتا؟ بالکل۔ مجھے اس سوال کا جواب دے دیجئے کہ اگر حسین نہ کھڑے ہوتے تو کون کھڑا ہوتا؟ یقیناً امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے وہ عظیم قربانی دی کہ دنیا حیران ہے کہ حسین نے علی اکبر جیسے بیٹے کا 18 برس کا کلیجہ دیا، حسین نے عباس کے بازو دیے، حسین نے حبیب ابن مظاہر جیسا دوست دیا، حسین نے زہیر بن قین جیسا جانثار دیا۔ میں تمام افراد کی باتیں نہیں کروں گی اس لیے کہ وہ خاندان رسالت کے پروردہ ہیں یا خاندان رسالت سے وابستہ افراد ہیں۔ مقتل کربلا میں جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یزید کی فوج سے نبرد آزما تھے
تو وہاب کلبی ایک نام نظر آتا ہے. وہاب کلبی شادی کر کے واپس پلٹ رہے تھے. آپ نے کربلا کے مقتل میں ایک عجب منظر دیکھا کہ ادھر سے کسی بادشاہ کی فوج جو ہے وہ اپنے اپنے محاذ پر تیار کھڑی ہوئی ہے. وہاب کلبی کی ماں نے کہا کہ ذرا معلوم کر کے آؤ کہ یہ کس کی فوج ہے, یہ کس کے مقابل کھڑی ہوئی ہے, یہ کیا جنگ ہے. اب وہاب کلبی گئے اور وہاب کلبی معلوم کر کے آئے. کہا کہ مسلمانوں کے جو رسول ہیں ان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہے اور دوسری جانب لشکر یزید ہے. ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ حسین بیعت کر لیں, اور حسین بیعت کرنے پر تیار نہیں ہے. حسین نے کہا کہ میں اپنی تمام تر تحفوں کو رائے الہی میں دے دوں گا مگر میں بیعت نہیں کروں گا. وہاب کلبی کی دیکھیں ماؤں کو بیٹوں سے بڑا پیار ہوتا ہے, اور وہ بیٹا جو کہ ابھی ابھی بیاہ رچا کر آیا ہو. وہاب کلبی کی ماں نے کہا کہ بیٹا تم رسول کے نواسے پر اپنی جان کو قربان کرو. حضرت وہاب کلبی گئے ہیں اور لشکر یزید کی جانب, اور آپ نے جام شہادت نوش کیا. اب جب دنیا سے گزر گئے تو آپ کے سر کو تن سے جدا کر کے لشکر یزید نے وہاب کلبی کی ماں کی جانب پھینکا, اور وہاب کلبی کی ماں نے اس سر کو واپس پھینک دیا کہ جو چیز ہم صدقہ کر دیا کرتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے ہیں. ایسی مثالیں ہمیں کربلا کے سوا کہیں نہیں نظر آتی جو مثالیں کربلا میں. سپاہی ہیں جن کو ہم ذکر کرتے چلے جائیں کربلا کے تو وہ ختم نہ ہو ان کے ذکر, ان کی عظمتیں. مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ امام علی مقام جب 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے سب کو معلوم تھا, تمام تر مدینے میں لوگوں کو معلوم تھا کہ امام علی مقام علیہ السلام قیام کر رہے ہیں یزید کے خلاف. مگر مدینے سے کتنے افراد ہمراہ چلے تھے, اور راستے سے بھی جو لوگ ملتے گئے امام حسین علیہ السلام بتاتے گئے کہ نہ کسی کو سلطنت ملے گی, نہ کسی کو اقتدار ملے گا, نہ کسی کو اختیار ملے گا. یہ تو موت کا سفر ہے, جسے موت کی خواہش اور موت کی خوشی ہو وہ چلے میرے ساتھ. امام حسین علیہ السلام واپس کرتے گئے. مجھے اس سوال کا جواب دیجئے کہ جو مدینے میں جنہوں نے امام علی مقام کی مدد نہیں کی وہ کتنے دن زندہ رہے, وہ کب تک زندہ رہے؟ کیا تاریخ ان کے بارے میں بتاتی ہے؟ لیکن وہ کربلا کے شہید جو صرف چند گھنٹے زندہ رہے روز عاشور, اور جیسے جیسے جام شہادت ملتی گئی وہ دنیا سے گزرتے گئے, لیکن ان کا ذکر آج بھی تابندہ ہے, آج بھی قائم و دائم ہے. یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بہت بڑی فتح ہے, بہت بڑی فتح ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے حضرت حر کا کردار ہے کہ حق کی طرف آنے والا وہ شخص جو ایک مخالف گروپ میں ہے اور جو ایک بہت اسٹرانگ پوزیشن پہ ہے, اور وہ ایک ویک پوزیشن کی طرف آ رہا ہے, اور تا قیامت انہوں نے حیات پالی. حضرت حر کی جہاں تک بات ہے فیصلے میں دیر کی تو فاصلہ ہو جائے گا, حر نہیں بنتا اگر تو حر ملا ہو جائے گا, حر ملا ہو جائے گا. جناب حضرت حر, میں حیران ہوتی ہوں حضرت حر کے نصیبوں پر کہ جس کی پوری زندگی جہنم میں گزری ہو, لشکر یزید میں گزری ہو, بالکل زندگی کے آخری دن آپ امام حسین علیہ السلام کے کیمپ میں داخل ہو گئے, اور آپ قیامت تک کے واسطے سرخرو ہو گئے, معتبر ہو گئے قیامت تک کے واسطے کہ ہم حضرت حر کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. یہ ہماری محفلوں میں ان کا تذکرہ ہے ہر وقت. حضرت حر کا تذکرہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے. سب کو معلوم ہے کہ حضرت حر نے ہی گھیرا تھا امام حسین علیہ السلام کو مقتل کربلا کی طرف لائے تھے. میں کہتی ہوں حر سے بڑا کوئی خطا کار نہیں ہو سکتا, لیکن وہ رات یعنی آج کی رات شب عاشور جسے ہم کہتے ہیں, وہ رات بڑی مصروف رات تھی, اس لیے کہ حر کے بھائی نے دیکھا کہ حر کے اوپر ایک اضطراب ستاری ہے, اور کبھی خیمے میں جاتے ہیں, کبھی خیمے سے باہر نکلتے ہیں, کبھی جانب آسمان دیکھتے ہیں, کبھی جانب زمین دیکھتے ہیں. حر کے بھائی نے کہا کہ اتنے بڑے تم سپہ سالار ہو, کل کی جنگ کیا ہے, چند گھنٹوں کی بات ہے, اس میں بچے بھی ہیں, اس میں بوڑھے بھی ہیں, تم جیسا سپہ سالار کل کی جنگ سے خوف زدہ ہے. حر نے اپنے بھائی کو ہمراہ لیا, کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں, اور حضرت حر جو تھے وہ اپنے بھائی کو لے کر فرات کے کنارے پہنچے. فرات پر ہوا کی لہروں کے ساتھ ساتھ کچھ آوازیں آ رہی تھیں.
حر نے اپنے بھائی سے کہا ذرا کان لگا کے ان آوازوں کو سنو۔ اب جو حر کے بھائی نے کان لگا کے آوازوں کو سنا تو پیاسے بچوں کی صدائے العطش آ رہی تھی، امام حسین علیہ السلام کے پیاسے بچوں کی۔ حر نے اپنے بھائی سے کہا کچھ یاد ہے؟ کل حسین نے ہم کو بھی سیراب کیا تھا، ہمارے بچوں کو بھی سیراب کیا تھا، ہمارے لشکر کو بھی سیراب کیا تھا، ہمارے جانوروں کو بھی سیراب کیا تھا۔ آج حسین کے گھرانے میں حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ بس میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں ہنا کہ دلوں کی دنیا منقلب ہونے کے لیے واعظ اور نصیحت لمبا چوڑا کافی نہیں ہے، ایک لمحہ، سیکنڈ، ایک لمحہ ادراک ہوا کا کرتا لمحہ۔ ہے، اور جو ایک لمحہ تھا اس نے حر کے دل کی دنیا کو تبدیل کر دیا۔ حر لشکر یزید سے نکلا، آسان نہیں تھا لشکر یزید کو چھوڑنا، اس لیے کہ حر کمانڈر ان چیف تھا، ادھر پانی تھا، ادھر پیاس تھی، ادھر کھانا تھا، ادھر بھوک تھی، ادھر عہدہ تھا، ادھر موت تھی، ادھر مراعات تھی، آسائشات تھی، تعیشات تھی، اور ادھر سوائے بے بسی اور لاچارگی کے کچھ نہیں تھا۔ لیکن یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنی انسان اسٹریٹ فارورڈ ہو کر کوئی فیصلہ کر لے، اور حر نے فیصلہ کر لیا۔ اور حر نے جب فیصلہ کیا کہ لشکر یزید کو چھوڑے گا تو حر کے ساتھ حر کا بھائی بھی چلا ہے، حر کا بیٹا بھی چلا ہے، حر کا غلام بھی چلا ہے۔ اور جب یہ امام علی مقام علیہ السلام کے پاس آئے تو روایت یہ کہتی ہے کہ کیونکہ حر خطا کار تھا، حر نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا، بالکل جیسے کسی مجرم کی مانند، کسی خطا کار کی مانند۔ حر پہنچے ہیں مولا کی خدمت میں، اور مولا نے آگے بڑھ کر حر کو سینے سے لگا لیا، کہا کہ حر تم تو دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ سب سے پہلے حر کے بیٹے نے، حر کا بیٹا مقتل کربلا میں گیا ہے، اور جس وقت وہ گھوڑے سے نیچے گرا اس نے آواز دی کہ بابا ادرکنی۔ اب جب حر چلے ہیں اپنے بیٹے کے لاشے پر تو دیکھا کہ حسین ابن علی پہلے سے موجود ہیں۔ حر نے کہا کہ مولا آپ مجھ سے پہلے یہاں پر موجود ہیں؟ کہا کہ حر، بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں کہ یا حسین ابھی یہی مقتل کربلا ہوگا، کچھ ہی دیر کے بعد حضرت علی اکبر کا لاشا ہوگا، اور آپ پہنچیں گے علی اکبر کے لاش پر۔ میں حضرت حر گئے مقتل کربلا میں، اور جب حضرت حر گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، حر نے مولا کو آواز دی تو مولا پہنچے حر کے سرہانے اور کہا کہ حر تم دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ اور اس کے بعد حر کی پیشانی پر اپنی ماں فاطمہ زہرا کا رومال باندھا، وہ رومال جو کہ آج بھی پیشانی حر کے ساتھ ساتھ۔ کیا اعزاز ہے، یہی اعزاز ہے ان شخصیات کا، اور یہی کربلا ہے جس میں الگ الگ معجزے ہمیں نظر آتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں صوفیہ شیراز، نذرانہ عقیدت پیش کریں امام حسین کے حضور میں۔ بے کسی کا شے کی چرچا رہ گیا، بے کسی کا شے کی چرچا رہ گیا، مجھ رہی مہمان پیاسا رہ گیا، بے کسی کا شے کی چرچا رہ گیا، سب ہوئے سیراب تجھ سے اے فرار، سب ہوئے سیراب تجھ سے اے فرار، قافلہ یثرب کا پیاسا رہ گیا، ڈگمگا کر جب گرے گھوڑے سے شاہ، ڈگمگا کر جب گرے گھوڑے سے شاہ، کانپ کر عرش مولا رہ گیا،
زخم کھاتے ہی جو اکبر گر پڑے، زخم کھاتے ہی جو اکبر گر پڑے، چھد کے برچھی میں کلیجا رہ گیا، مجرئی مہمان پیاسا رہ گیا، بے کسی کا شے کی چرچا رہ گیا۔ جزاک اللہ، بہت خوب۔ ڈاکٹر ثروت عسکری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے کربلا کی، جس طرح بیان بھی کیا صوفیہ نے کہ امام حسین نے کس طرح مرحلہ وار وہ ساری مصیبتیں صعوبتیں سہیں، اور بہت سارے انصار اور بہت سارے ایسے صحابی تھے حضور امام حسین کے ساتھ جن کا کردار ہمیں بڑا ہی شاندار لگتا ہے۔ بچپن کے دوست تھے حبیب ابن مظاہر۔ میں کہتی ہوں محفل میں ان کا ذکر نہ ہو، آج کی شب ان کی بات نہ ہو تو ذرا ادھورا سا رہ جاتا ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کی ذریعے میں موجود ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے میں، کیونکہ وہ بچپن کے دوست ہیں، اور یہ جو آج کی رات ہے، جو 9 محرم کی رات ہے، شب عاشور، اس میں ایک تذکرہ میں ضرور آپ کی سماعتوں کے لیے نظر کرنا چاہتی ہوں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر اور حضرت زہیر ابن قین کچھ آپس میں ہنسی مذاق کی دل لگی کی بات کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ آج اس وقت میں ہنسی مذاق کی دل لگی کی باتیں، ارے موت سامنے انتظار کر رہی ہے۔ تو حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ یہی تو در حقیقت وقت ہے ہنسی مذاق کا اور دل لگی کا، اس لیے کہ ادھر ہم نے موت کا جام پیا، عروس شہادت ہمارا انتظار کر رہی ہے، ادھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں مل جائے گی، اور حسین کے بابا علی مرتضیٰ ہمیں آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ یہ ایسا جذبہ نظر آتا ہے حبیب ابن مظاہر کا کہ جو ہمیں کربلا میں تمام بچے، تمام جوان، تمام بوڑھے، مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے ثبات قدم میں، استقلال میں، وہ سب کے سب حسین تھے، حسین کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہ ایسے ہی حسینی تھے کہ کسی طرح سے فوج یزید ان کے قدموں کو متزلزل نہیں کر سکی، ان کو سب کو معلوم تھا۔ اور شب عاشور جو آج کی رات کی ہم بات کر رہے ہیں، 9 محرم کی، آج کی رات نگاہوں پر کے سامنے سے حجابات ہٹا لیے گئے تھے، جنت میں وہ اپنے گھروں کو دیکھ رہے تھے، وہ جو ہم ایک معصومین علیہ السلام کی عطا کردہ زیارت پڑھا کرتے ہیں کہ طبتم تابت الارض التي فيها دفنتم، یعنی کل جب یوم قیامت ہوگا، جب یوم رجعت ہوگا، لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، تو کربلا والوں کو قبروں سے اٹھایا نہیں جائے گا، بلکہ اس پورے خطے زمین کو اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ یعنی اتنی تم پاک ہو گئے، تم پاکیزہ ہو گئے، تمہاری وجہ سے وہ زمین پاکیزہ ہو گئی کہ جہاں پر تمہیں دفن کیا گیا۔ بالکل بالکل، بہت ہی ایک ایسا مسمرائز ہو جاتا ہے انسان جب ذکر کربلا آتا ہے، اور ہر چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عقل انسانی جو ہے اس کا احاطہ نہیں کر پاتی۔ ماؤں کا کردار ہے، وہ مائیں الگ انداز کی ہیں، آپ اس طرح کی مائیں آپ تصور نہیں کر سکتے، جو رات بھر بیٹھی اپنے بچوں کو یہ تربیت دے رہی ہیں کہ تمہیں سب سے پہلے جانا ہے میدان جنگ میں، سب سے پہلے شہادت تمہیں چاہیے۔ تو ماؤں کا یہ جذبہ، یہ انداز آپ دیکھیں، زندگی میں عقل میں یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون سی دنیا ہے۔ میرے خیال میں کربلا میں ہر رشتہ موجود، ہر رشتہ، یعنی بھائی بھائی کا رشتہ موجود تھا، باپ اور بیٹے کا رشتہ موجود تھا، دیورانی جٹھانی کا رشتہ موجود تھا، نند اور بھاوج کا رشتہ موجود تھا، چچا اور بھتیجی کا رشتہ موجود تھا، حد تو یہ ہو گئی سوکن کا رشتہ موجود تھا، مگر یہ تمام کے تمام الہی رشتوں میں مربوط ہو کر اس طرح سے زیادہ حسینی پہ چل رہے تھے کہ ان کے اندر کوئی فرق نہیں تھا۔ سبحان اللہ،
میں چاہوں گی آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا، کیونکہ ہمارے پاس اب وقت بالکل نہیں رہا کہ آپ ان ایام میں، آج کا دن یقیناً بہت ہی مصروف دن ہے، آپ کی آمد ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام بھی ہیں آپ، اور ہمارے لیے باعث اعزاز بھی ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں صوفیہ شیراز، آپ کا بہت شکریہ۔ اور چلتے چلتے میں چاہوں گی کہ صوفیہ آپ کوئی نذرانہ عقیدت پیش کریں امام عالی مقام کے حضور میں، اور اس شب کے حوالے سے۔ جب خیمے میں رخصت کو شہ بحر برائے، چلائی سکینہ میرے بے کس پدرائے، شے کہتے تھے بی بی ہمیں رو کر نہ رلاؤ، پھر پیار کریں ہم تمہیں منہ آگے تو لاؤ۔ وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے کے تو جاؤ، ارے میں کیا کروں میدان میں گر جا کے نہ آؤ، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں صدا نیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر، کیوں کہتی ہو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، چلی آؤں گی بابا۔ شب ہوگی تو پھر خاک پہ سوئیں گے کہاں، مومنون غئے اشقیاء میں وارث انبیاء گھر چکا ہے،